खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद रहाई देने वाले ज़िंदगी देने वाले नाम में पास्टर इमरान गफूर की तरफ से आपको सलाम। मैं खुदा का खादिम आपकी खिदमत में आज फिर एक नए अनवान के साथ हाजिर हुआ हूँ। आइए हम बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताबे मुकद्दस को खोलेंगे। मेरे साथ ज़करिया नबी के सहीफ़ा उसके नाम बाप को निकालिएगा। ज़करिया नबी का सहीफ़ा उसका नाम बाप और नामी आयात मुकद्दसा। ए बिनते सयूम तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज हम पाम संडे की बाबत बात करेंगे। खुदा का शुक्र हो कि हम पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं खुदा का खादिम आपकी खिदमत में इसी ताल्लुक से बड़ा अहम अनवान पर बात आपके साथ अनवान पर बात करना चाहता हूँ। आज हमारा मजमून होगा, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, आज हमारा अनवान होगा। इससे पहले कि मैं अनवान पर बात करूं, मैं इस किताब की बाबत चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। आपके साथ चंद बातें जो हैं, जब हम ज़करिया की बात करते हैं तो ज़करिया इब्रानी नाम है जिसके नाम का मतलब है खुदा याद रखता है। इब्रानी नाम मतलब खुदा याद रखता है। और ज़करिया एक रूहानी खानदान से बिलोंग करता था। ज़करिया का बाऊ अजदाद जो है मूसा के भाई हारून काहिन की नस्ल से है। और ज़करिया खुद भी, क्योंकि ज़करिया का दादा एक बबरकत काहिन है जिसकी खिदमत बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी अया है। और ज़करिया जो है जिसके बाप का नाम बरकिया है और खुदावंद यीशु मसीह की यहाँ खिदमत की बाबत यीशु मसीह के यरूशलेम शहाना दाखिले की बात करता है। अगर ज़करिया की किताब का बगौर मतालिया किया जाए और किताब मुकद्दस को अंडरस्टैंड करने वाले अहद अतीक के तमाम उलमा इस बात पर मुत्फिक है, ज़करिया की किताब अपने अंदर बहुत बड़े भेदों को रखती है। बहुत सी रोयात का जिक्र ज़करिया की किताब में मौजूद है। और ज़करिया जो है, जब हम ज़करिया की बात करें, ये अंबियाए असगर की लिस्ट में आता है और इसको 11वां नंबर इसका शुमार किया जाता है। ज़करिया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत यरूशलेम में शहाना दाखिले की बाबत बात की। और खुदावंद यीशु मसीह की जब वो बात कर रहे हैं, ए बिनते सयूम तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। अब खुदा का बंदा खुदावंद यीशु मसीह की बाबत ये नबूवती अल्फाज जो है वो लिखता है। और अगर पूरी बाइबल मुकद्दस का मतालिया करे तो ये बात बड़ी साफ और अया होगी। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले अंबिया नबूवत की रूह से खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को बयान करते रहे हैं। जब हम यीशु मसीह की पैदाइश से पहले यशायाह नबी ने बयान किया, वो कवारी से पैदा होगा जिसकी खुदा ने खुद बागे अदन के अंदर नबूवत की और इंसान को खुशखबरी दी। इंसान जब गुनाह के अंदर गिर गया तो इससे पहले कि बागे अदन से उसको निकाला जाए, उसको गुड न्यूज दे दी गई। और फिर खुदा का कलाम जो है इस खुशखबरी के बारे में बयान करता है। फिर खुदा का कलाम के अंदर जो इतनी भी बातें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बाबत लिखी गई थी, जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह की इसलिए मौत की बाबत लिखी गई, जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में लिखी गई, जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के बारे में लिखी गई, क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर यशायाह 61 बाब के अंदर बयान किया गया, उसे मसा किया गया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, अंधों को बनाई देने और खुशखबरी के काम, कितनी बातें अंबिया के सहीफों में दर्ज थी, वो मेरे और आपके यीशु की जिंदगी में हमें नजर आती रही। यीशु की जिंदगी में वो सारी बातें पूरी होती रही हैं। अब
جب ہم زکریا نبی کے صحیفہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ نبوت جو زکریا نبی نے اپنی کتاب میں روح کی مموری کے ساتھ جس کو بیان کیا، ضرور تھا کہ یہ بھی نبوتی کلمات بڑے ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جب ہم آخری ہفتے کی بات کرتے ہیں جس کو دکھوں کا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہفتہ اگرچہ دکھوں کا ہفتہ ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اس ہفتہ نے تاریخ عالم کو بدل دیا، دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، اس ویک کے اندر، اس ہفتے کے اندر دنیا ایک انقلاب کے اندر چلی گئی ہے۔ اور جب ہم اس ہفتے کی ترتیب کو دیکھیں تو یہ ہفتہ جو ہے پام سنڈے سے شروع ہوتا ہے، یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہم اتوار کی بات کریں تو یسوع مسیح جو ہیں وہ یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، اور سوار والے دن، پیر والے دن خداوند یسوع مسیح کی دوسری مرتبہ ہیکل میں صفائی کے بارے میں اناجیل اربع بیان کرتی ہیں۔ پھر ہم جب بدھ کی بات کریں، عام لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، منگل کی بات کریں تو عام لوگوں سے گفتگو، اور بدھ والے دن چاروں اناجیل میں یسوع مسیح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ درج نہیں، کیونکہ اگر چاروں اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوئی کہ چاروں اناجیل یسوع مسیح کے آخری ہفتے کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور پھر جمعرات فصح کی تیاری اور گڈ فرائیڈے مبارک جمعہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور صلیبی موت، اور پھر آگے ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے یہ اس ویک کے اندر ہونے والے واقعات تھے۔ ابھی خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت اختتام کو ہو جا رہی تھی، خداوند یسوع مسیح اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف جا رہے تھے، جس کی بابت یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بار دفعہ کہا کہ میں یروشلم کے اندر جاؤں گا اور پھر میں غیر قوموں کے حوالے کیے جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ یسوع دکھ اٹھاتے، اس سے پہلے کہ یسوع مصلوب ہوتے، اس سے پہلے یسوع مسیح کوڑے کھاتے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا، خدا کے کلام کی تمام باتیں پورا ہونا لازم تھا۔ اسی لیے جب ہم 21ویں باب کو متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر، انجیل کے اندر 21ویں باب کی پہلی آیت میں درج ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور جب شاگرد گئے ہیں تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جو یسوع کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے آئیے اپنے یسوع کی ہر بات کا یقین کیجئے، اپنے خدا کی ہر بات کا یقین کیجئے۔ کتاب مقدس میں جو لکھا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، وہ سب ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کی ہر بات پر آمین کہنا لازم ہے۔ جب بھی ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آمین کہنے کی ضرورت ہے۔ جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور جب وہ گئے ہیں انہوں نے یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق گدھی بندھی ہوئی اس کے ساتھ بچے کو دیکھا، وہ کھول کر خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آئے۔ جب یسوع مسیح کے پاس لائے تو 21ویں باب کی 4 آیت کے اندر لکھا، اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو، سیون کی بیٹی سے کہو دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یاد رکھیے جیسا نبی کی معرفت، ہم نے زکریا نبی کی بابت، نبی کی بات کی گئی، زکریا نبی کی یہاں بات کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے جب اس کو گدھے کے بچے کو منگوا لیا تو یسوع مسیح نے اس پر بیٹھ گئے، اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے، انجیل بیان کرتی ہے، انہوں نے اس پر کپڑا بچھایا اور یسوع مسیح پر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں انجیل اربع کا بغور مطالعہ کریں تو یہ بات واضح اور صاف نظر آئے گی کہ خداوند یسوع مسیح پیدل چلتے رہے، یسوع مسیح دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، یسوع مسیح جب بھی یروشلم کے اندر آئے یسوع مسیح پیدل آئے، لیکن آج یسوع مسیح پیدل نہیں جا رہے۔ یسوع مسیح بیتنیہ سے نکلے ہیں
تو 3 کلومیٹر کا سفر ہے، یسوع مسیح نے کئی کلومیٹر جو ہے پیدل سفر طے کیا ہے، یسوع تو کئی کلومیٹر پیدل چلتے رہے ہیں، لیکن یہاں پر اب نبوتوں کی تکمیل کی طرف جا رہے تھے۔ یسوع مسیح نے جب گدھے کو منگوا لیا ہے، جب اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یاد رکھیے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہا گیا دیکھ آج، اور سیون جو ہے اس سے کلیسیا کو بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ سیون خدا کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، اور آج ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہم دنیا کے اندر مسائل دیکھ رہے ہوں، وسائل دیکھ رہے ہوں، مشکلات دیکھ رہے ہوں، حالات دیکھ رہے ہوں، ہم شاید دیکھ رہے ہوں کہ آج ہم کس میں جا رہے ہیں، ہم معاشی طور پر کس میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آئیے اب نظریں ان باتوں سے ہٹائیے اور اپنے بادشاہ کی طرف لگائیے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ یہ قدرت والا، جلال والا، رب والا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح تیرے پاس آتا ہے۔ یسوع مسیح جب بھی کسی کے پاس جاتا ہے اس کی زندگی میں موضوع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، دیکھ تیرا بادشاہ، اپنے بادشاہ کو دیکھ، اپنی بیماری کو، اپنے وسائل کو، اپنے مسائل کو، اپنی کمزوری کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھنے کی ضرورت ہے تو اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو حل مشکلات ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے یسوع بادشاہ۔ اور یاد رکھیے، جب بھی آتا ہے موضع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے، اگر لازر کی قبر پر چلا جائے تو 4 دن کا مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر یائر کے گھر کے اندر چلا جائے، بیٹی زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر راہ چلتے ہوئے جنازہ روک لے تو پھر نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر زکئی کے گھر میں چلا جائے تو یہ صدا آتی ہے، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ قدرت والا بادشاہ ہے، تیرے پاس آتا ہے، اور یہ بادشاہ خالی ہاتھ نہیں آتا۔ یہ بادشاہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج تیری زندگی کے اندر جو بھی مسائل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس بھی پرابلم کا ہم شکار ہیں، یاد رکھیے یہ بادشاہ جو ہے تیرے پاس آتا ہے۔ اس لیے جو اس بادشاہ کی حکمرانی کو قبول کریں گے، جو اس بادشاہ کے زیر سایہ آ جائیں گے، جو اس بادشاہ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے، اس لیے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ دیکھ آج اپنے بادشاہ یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، ایمان کے بانی کامل کرتے ہوئے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یسوع کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بادشاہ کی طرف نگاہیں لگانے کی ضرورت ہے، اپنے بادشاہ کی طرف اپنا دھیان لگانے کی ضرورت ہے، اپنے بادشاہ کی طرف اپنا رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، اور یہ بادشاہ تجھے ایک نیا زور دینے کے لیے تیرے پاس آتا ہے۔ بند دروازے تیری زندگی میں کھولنے کے لیے آتا ہے، تیری زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دینے کے لیے تیرے پاس آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جو کوئی اس بادشاہ کے آنے کے بید کو سمجھ گیا، جو کوئی اس بادشاہ کے آنے کے مقصد کو سمجھ گیا، کیونکہ ہم نے کتاب مقدس میں پڑھا، یہ خالی نہیں آ رہا، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، یہ نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے تو یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ یسوع ہمارے بندنوں سے رہائی دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے جب یہ بادشاہ آیا تو لوگوں نے اس کو ویلکم شروع کر دیا۔ سیون کی بیٹی سے کہو، یسوع مسیح کا یروشلم میں جانا یہ نبوتوں کی تکمیل تھی، کیونکہ جب ہم یروشلم کی بات کرتے ہیں تو یروشلم جو ہے یہ داؤد کا شہر ہے،
मुकद्दस दाऊद बादशाह की हुक्मरानी है इस शहर के अंदर रही है। यहूदा का खानदान सल्तनत इस शहर पर करता रहा है। इसलिए याद रखिए, जब यीशु मसीह अपनी 1000 साल बादशाही को कायम करेंगे तो इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाएंगे। इसी शहर पर, इस शहर में तख्त लगाया जाएगा। इसलिए ये अपने अंदर यीशु मसीह का यरूशलेम में जाना आने वाली नबूवतों के बारे में और वेदों को खोलता है। और ज्यादा रेवलेशन यीशु मसीह के यरूशलेम जाने की बदौलत खुलते हैं। इसलिए फिर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का यरूशलेम जाना नबूवती तौर पर था। नबूवतों, क्योंकि यीशु मसीह जो है बतौर बादशाह यरूशलेम ही के अंदर, जिस तरह हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत के अख्ताम पर यरूशलेम के अंदर गए, इसी तरह यीशु मसीह जब दूसरी आमद पर आएंगे तो याद रखिए यीशु मसीह फिर यरूशलेम के अंदर ही अपना तख्त लगाएंगे। और जो वंडरफुल बात है, जो खूबसूरत बात है खुदा के लोगों, हम अगर सोचें अगर हम वहाँ होते कितना अच्छा लगता, उस हजूम के अंदर होते। लेकिन वक्त आने वाला है, खुदा के लोग जो हैं, मैं और आप खुदा पर ईमान रखने वाले नए सिरे से पैदा होने वाले लोग जो हैं, याद रखिए इस बात को, जानिए और समझिए इस बात को कि हम फिर जब हवाओं में उसके इस्तकबाल को निकलेंगे, फिर जब वापिस आएंगे तो याद रखिए हम उस हजूम का हिस्सा होंगे जहाँ पर यीशु मसीह बतौर बादशाह दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम करेगा। इसलिए जब हम देखते हैं कि फिर दूसरी बात, मैं इसको भी साथ करता जाऊं, अब यीशु का यरूशलेम में आना, और फिर लाजम था कि ये नारा लगाया जाए इब्ने दाऊद। क्योंकि जब हम इब्ने दाऊद की बात करते हैं तो इब्ने दाऊद का मतलब है, जिससे मुराद है कि खुदा का वो वादा जो खुदा ने अपने बंदा दाऊद के साथ किया था, खुदा का वो प्रोमिस, तुझ में से एक शख्स निकलेगा और वो हमेशा तक सल्तनत करेगा, हमेशा तक तेरे तख्त पर बैठेगा। जब हम कहते हैं यीशु मसीह इब्ने दाऊद, अभी यरूशलेम भी है, तो ये नारा जरूर था कि वो शख्स आ गया है जिसकी बाबत खुदा के कलाम में बयान किया, यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और वो कोम्पल मेरा और आपका यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह लिखा वो नासरी कहलाएगा। और वाज़िया तौर पर तो नासरी का लफ्ज़ है वो पुराने अहदनामा में मौजूद नहीं, लेकिन जब हम नासरी की बात करते हैं, मददगार की बात करते हैं, तो ये नस्ल से, यस्सी के तने से नस्ल की बात होती है, जो इस मीनिंग को भी बयान करता है कि यीशु मसीह नासरी जो है। जब हम इब्ने दाऊद यानी वो बादशाह जो हमेशा दाऊद के तख्त पर बैठेगा, और वो बादशाह मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी इख्तियार, जिसकी सल्तनत हमेशा कायम रहने वाली है, जिसका इख्तियार पूरी दुनिया पर होने वाला है। इसलिए वो इब्ने दाऊद भी है। आज हमारे लिए पैगाम क्या है? जब हम आगे दो बातों की तरफ हम बात करेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गधी के बच्चे पर जब वो बैठ गए हैं, उस पर कपड़े डाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने वो कपड़े राह में बिछाए। जरा इस पर रुकिए, कपड़े राह में बिछाए। इस मुकाशफे को हमें जानने और समझने की जरूरत है। इस बात को गहरे तौर पर अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत है कि कपड़े बिछाए। जब हम दूसरा सलातीन को पढ़ते हैं, दूसरा सलातीन नामे बाप को आप देखें तो नामे बाप में हमें उसकी 13वीं आयत में मिलता है, तब उन्होंने जल्दी की, हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, यहू बादशाह हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो कि ये वाकया अपनी अंदर एक और पैगाम रखता है, लेकिन क्योंकि हम कपड़े बिछाने की बात कर रहे हैं, तो कपड़े बादशाहों के राह में बिछाना, ये इस बात का वाज़िया सबूत था कि हम तेरी ताबेदारी करेंगे, हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे, हम तेरे हुक्मों को फॉलो करेंगे। आज इस पाम संडे पर कई दफा हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो जिन्होंने पाम संडे तो सेलिब्रेट किया, लेकिन अपनी सरकशी से, अपने नशे से, अपने रवैये से जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, अगर बाज नहीं आए तो इस पाम संडे पर आइए,
آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ ہم اپنے کپڑے، اگر ہم خدا کے کلام سے بغاوت کرتے رہے ہیں، اگر ہم کلام کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام سے دور رہے ہیں، اگر ہم نے یسوع مسیح کی پوری فرما بیداری نہیں کی، تو آج اس پام سنڈے پر خدا وہ چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں۔ اور یاد رکھیے، یسوع مسیح کو ویلکم کرنے کا بہترین، یاد رکھیے، جو بہترین طریقہ ہے، جو بہترین میتھڈ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے، آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ سب سے بڑی سیلیبریشن ہے۔ آئیے اپنے کپڑے بچھانا اس بات کے اقرار ہے، اے یسوع تو میرا بادشاہ ہے، میری زندگی پر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ یسوع تو میری زندگی کا راجکمار ہے۔ یسوع تو سر سے لے کے پاؤں تک میں چاہتا ہوں میری زندگی پر تیرے کلام کی، تیرے روح کی حکمرانی ہو۔ یہ اعلان ہے۔ آج ہم کپڑے بچھا کر، اگر کوئی شخص ابھی تک خدا کے کلام سے دور ہے، جب اس ویڈیو پیغام آپ تک پہنچتا ہے، میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، یسوع چاہتا ہے، تجھ سے پیار کرتا ہے، تیری خاطر اس نے اپنی جان دی ہے۔ تیرے پاس وقت ہے، اس پام سنڈے پر اپنے کپڑے بچھا دے، اپنی خودی کے کپڑوں کو بچھا دے، ناپاکی کی، بدکاری کے، زناکاری، حرام کاری اور نشے کے کپڑوں کو یسوع کے قدموں میں بچھا دے۔ وہ تجھے راستی کا لباس دے گا، وہ تیری زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، جب ہم اس بات کو فالو کریں گے، دیکھیں گے خدا کی برکات ہمیں ایک نئے رخ کی طرف لے کر جائے گی۔ دوسری بات ہمیں یہاں پر جو نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے چلے میں دوسرے ڈالیوں کے اوپر بات کروں۔ بہت سے لوگوں نے یہ اعتراضات بھی کیا جاتا رہا ہے کہ جی پام سنڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر جب ہم زبور 118 کو پڑھتے ہیں، زبور 118 میرے ساتھ اگر آپ نکالیں تو ضرور اس کو پڑھیے، بڑا برکت بات ہے۔ یہاں پر بھی زبور 118 کے اندر، زبور 118 اور اس کی لکھا ہے، اگر میں 21 آیت کو پڑھوں تو، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا۔ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یاد رکھیے، جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر گئے ہیں تو یہ نعرہ لگایا گیا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ دن وہ ہے جس میں ہم خوشی منائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، میں یہاں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پام سنڈے پر ڈالیاں لہرانا یہ فتح کی اور شادمانی کی علامت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خدا کے کلام نے پہلے سے نبوت کی تھی۔ اس لیے اس کو منانا بائبلی بنیادوں کے اوپر ہے۔ پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرنا، خدا کے کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمیں پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں زبور 118 کے اندر بیان کیا گیا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یاد رکھیے، یہ ہجوم جو تھا، یہ ڈالیاں، درختوں کی ڈالیوں کو لے کر لہرا رہا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو ساری زندگی ڈالیاں ہلاتے رہتے ہیں، پر یسوع مسیح میں ڈالی نہیں بنتے، وہ یسوع مسیح میں پوست نہیں ہوتے، یسوع مسیح کو اپنا آپ نہیں دیتے۔ لیکن اس پام سنڈے پر ڈالیاں نہیں ہلانی، اس سے آگے ہمیں جانا ہے اور ہم نے خود ڈالی بن جانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کے اندر یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 15 باب کے اندر کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ہمیں یسوع مسیح میں قائم ہونا ہے۔
ہمیں خود ڈالی بننا ہے، اور ہمیں یاد رکھیے یسوع مسیح میں، اور جو ڈالی یسوع مسیح میں قائم رہے گی وہ بہت سا پھل لائے گی۔ آج جب ہم اس لیے پھلوں سے منور نہیں ہوتے کیونکہ ہم خود ڈالیاں ہی ہلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو ڈالی بن جائیں گے، جو مسیح کے اندر قائم ہو جائیں گے، جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے، جو یسوع مسیح کو اپنا لیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ پام سنڈے کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ڈالیاں ہلانا یہ خدا کے لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں یاد رکھیے ڈالی بننا ہے، اور وہ ڈالی بننا ہے جس کے اندر پھل نظر آئے، جو پھلدار ہو۔ کتاب مقدس کے اندر ہم غلطیوں کے خط کے اندر پڑھتے ہیں کہ پھلوں کا ذکر ہے، ہمارے اندر ڈالی ہم بنیں گے۔ پھل محبت، صبر، تحمل، جتنی باتیں، نیکی، ساری باتیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، ساری باتیں ہمارے کردار کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں ہم یسوع مسیح میں قائم ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں ہم یسوع مسیح میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ پیوست ہیں۔ اور یاد رکھیے اس بات کو جانیے کہ جب وہ ڈالیاں لہرا رہے تھے، اور یہ فتح کی علامت ہے، جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تو کھجور کی ڈالیاں، جب سپاہی واپس آتے، فتح کے بعد واپس آتے، تو وہ ڈالیاں لہراتے ہوئے آتے تھے، جو خوشی اور فتح کا اظہار تھی کہ ہم نے فتح پائی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جب ہم نے ڈالیاں لہراتے ہیں تو ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں ہمارا یسوع مسیح قبر اور موت پر فاتح ہے۔ یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی ہے، گناہ کو شکست دی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی حکومتیں آئیں، بہت سی ریاستیں آئیں، وہ محدود وقت کے لیے تھیں، لیکن وہ تو انسانوں کو فتح کرتی رہی، پر دنیا کو فتح کرنے والے بادشاہ بھی کہتے رہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح بہت پرسنالٹی ہے جس نے گناہ اور شیطان کو شکست دی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو گہرے طور پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد کے اندر وہ دن ہے، خوشی کا دن ہے جب خداوند ہمارے پاس جو مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور پھر ہمیں صرف یہ ڈالی جو ہے، ڈالیاں ہلانے والے جو ہیں ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ نعرہ جو ہے لکھا ہے اور درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، 8ویں آیت، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہاں پر ہوشنا کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے ہمیں اپنے کرم سے نجات دے، ہمیں اپنے فضل سے نجات دے، ہمیں اپنے کرم سے نجات دے۔ اور یاد رکھیے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ صرف ڈالیاں ہلاتے رہتے ہیں، خود نہیں ہلتے، وہ کبھی نجات کا تجربہ نہیں کرتے، لیکن اس پام سنڈے پر ہمیں آج اس بات کو قبول کرنا اور خداوند یسوع مسیح کو کہنا ہے ہمیں تیرے فضل سے نجات چاہیے، ہمیں تیرے کرم سے نجات چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے کرم سے ہمیں نجات دے۔ اور یاد رکھیے کیونکہ اگر ہم نجات پا جائیں گے، جو نجات یافتہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دی ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے کلام کی پوری فرما برداری کی ہے، کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ صرف زمین پر ہی پام سنڈے نہیں منائیں گے، بلکہ وہ آسمان پر بھی اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ کیونکہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کو پڑھتے ہیں تو 7ویں باب میں ہمیں یہاں پر جو منظر آسمان پر دکھائی دے رہا ہے یہ بڑا غور طلب ہے، ذرا اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور 7ویں باب کی 9ویں آیت میں ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور بڑا کے
آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بڑا کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگ اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا۔ اب دیکھیے یہ منظر دیکھیے، وہ سفید جامے پہنے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ اس لیے خدا کے لوگوں، جب ہم زمین پر ڈالیاں لہراتے ہیں تو ہم نے، اگر ہم واقعی خداوند میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر واقعی ہم نے اپنے کپڑے یسوع کے قدموں میں، یسوع کی راہ میں بچھا دیے ہیں، تو یاد رکھیے اگر واقعی ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور پورے طور پر ہم نے اپنا آپ خداوند کے سپرد کیا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اس نے کہا میں جہاں ہوں وہاں تم بھی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے اس بات کو جانیے اور سمجھیے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہم جب آسمانوں پر جائیں گے تو آسمانوں پر بھی اس دن کو سیلیبریشن نظر آ رہی ہے۔ فتح والی لوگ جو ہیں، جنہوں نے سفید جامے پہنے، ان کی پاکیزگی کے اندر، جنہوں نے سچے ایمان میں زندگی بسر کی ہے، وہ تو آسمانوں پر جا کر بھی اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اب دیکھیے اس ہجوم کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں، یسوع کا ویلکم کر رہے ہیں۔ اس لیے آئیے اس پام سنڈے پر خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کیجئے، اپنے گھر میں ویلکم کیجئے، اپنی زندگی پر ویلکم کیجئے اور یسوع مسیح کو کہیے ہم تیری تابعداری کریں گے، ہماری سوچوں پر، ذہنوں پر، خیالوں پر آج کے بعد تیری حکمرانی ہوگی۔ اس بات کو ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں ایک اور گروہ اس ہجوم کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ ہجوم میں آ تو گیا پر اس کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب وہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ہم جو پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جو پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، صرف سیلیبریٹ نہیں کرنا، جب لوگ ہم سے پوچھیں تو یہ ہمارے پاس گواہی ہونی چاہیے یہ کون ہے، ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اندر گواہی رکھیں، یسوع مسیح کی ذات کی ریویلیشن کو اپنے اندر رکھیں۔ اس لیے اس پام سنڈے پر اس بات کو جانیے، دو باتیں بار بار ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جوش سے بڑے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ چرچ میں ہم نہیں آ پائیں گے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ذہن کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، اب جہاں پر بھی ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے ڈالیاں نہیں ملتی کوئی بات نہیں، لیکن آئیے یسوع مسیح میں قائم ہو جائیے اور خود ڈالی بن جائیے، تاکہ آپ کے ہلنے سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے پھرنے سے یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے، ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح سربلند ہو، ہماری زندگیاں خدا کے جلال کے لیے وقف ہو جائیں۔ آج ہم اس بات کو جاننا ہے۔ آئیے خدا کے کلام اس خصوصی پام سنڈے پر، جو ہر اعتبار سے کبھی ہم بلا نہیں پائیں گے کیونکہ ہم اس طور پہ خدا کے گھروں میں نہیں جا پائیں گے، لیکن ایک اس کے ساتھ جہاں یہ بلایا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ اگر آپ ابھی تک خدا سے دور ہیں تو آج اس بات کو قبول کر لیں۔ آئیں، اگر آپ نشے میں، آپ دنیا داری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آئیے ناپاکی کے کپڑے آج یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیجئے اور اس سے راست بازی کو لے لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے۔ یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے، یہ التماس ہے۔ اگر آپ نشے میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، تاکہ یہ پام سنڈے آپ کی
زندگی کے اندر ایک نئی روحانی طور پر ایک نئی قوت کا سبب بن جائے، ایک نئے زور کا سبب بن جائے۔ آپ یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کرتے ہوئے ہم یسوع مسیح میں ایک نئے زور کی جانب بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے آئے صرف اس لوگوں کی طرح جو ہجوم میں آگے، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، لیکن وہ آگے ہجوم کا حصہ بن گئے۔ لیکن ہم نے ایسا پام سنڈے سیلیبریٹ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے گواہی دینی ہے، یسوع کے نام کو اونچا کرنا ہے۔ آئے اپنی آنکھیں بند کیجیے گا اور اس خدا کے کلام میں سے جو ہم نے جانا باتیں، ہم نے اس بات کو جانا کہ یسوع مسیح کا یروشلم پر گدھے پر بیٹھنا خدا کے کلام کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع کا یروشلم جانا اس بات کا اعلان ہے کہ یسوع مسیح آنے والا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے جو ابن داؤد کہلائے گا، جو ہمیشہ تک داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ ہم نے جانا کپڑے بچھانا، تابیداری فرما بیداری، ہم نے جانا ڈالیاں مسیح میں قائم ہونا ہے، تاکہ اور پھر ہمیں تیاری کرنی ہے اس نئے طور پر پام سنڈے کی جو ہمیں آسمان پر دکھائی دے رہا ہے۔ بڑا ہجوم جو ہے اور فتح کے نعرے لگا رہا ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کے گواہ بننا ہے، تاکہ لوگ ہمیں پوچھیں، لوگ ہم سے پوچھیں، ہم ان کو جواب دے سکیں۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو، جتنے لوگوں نے تیری آواز تیرے کلام کو سنا، سب کو تیرے کلام کے سانچے میں ڈالتے ہیں۔ خداوند تیرے سچے کلام کے خود کو سپرد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرا کلام بڑے زور سے ہم پر غالب آئے، تیرا کلام ہمارے بندوں کو توڑ دے، ہمیں ایک نئے رخ، ایک نئی ڈائریکشن کے اندر لے جائے، اور جہاں جہاں تک یہ کلام تیرے منہ کی آواز پہنچے، لوگ خداوند اپنی ناپاکی کے کپڑے اور گناہ اور ناراستی سے باز آئیں اور اپنی زندگی تیرے کلام کے سپرد کر دیں، تیرے کلام کی سچائیوں میں خود کو پیش کر دیں، تاکہ تیرے الہی اور جلالی منصوبے خدا ہماری زندگی میں پڑے ہوں۔ ہم سب کو چھوڑا، کثرت کی برکت دینا مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔